अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ायदा व तजवीद चैनल में क़ारी मोहम्मद सलीम नई वीडियो नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम सबक नंबर 24 यानी तख्ती नंबर 24 हमज़ा वसली और नून क़ुतनी पढ़ेंगे। इनकी पूरी तारीफ़ पूरी तफसील से आगाह होंगे। तो आइए अपना सबक पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सबक का नाम है तख्ती नंबर 24 हमज़ा वसली और नून क़ुतनी। कुछ कुर्रा इसको तजवीद के कवायद के हिसाब से क़ुतनी पढ़ते हैं, तो यही होती है। तो हस्ब मामूल पहले जो गुज़ारिशात, इनकी तारीफ़ पूरी तफसील छोटी सी मुख्तसरन यहाँ जो लिखी होती है उसको हम पढ़ते हैं। हमज़ा वसली जो किसी साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए शुरू में लाया जाए इसको हमज़ा वसली कहते हैं। अच्छा, यहाँ हमज़ा वसली और नून क़ुतनी का कायदा है। थोड़ी सी तारीफ़ मैं आपको हमज़ा असली की भी करा देता हूँ। हमज़ा असली उसे कहते हैं वस्ल या वक्फ़ में जिसकी हालत अदायगी तब्दील ना हो, उसकी वक़फ़ में या ये कह लें मिलाने में। वसल कहते हैं मिलाने को और वक्फ़ कहते हैं रुकने को। रुकने में या मिलाने में यानी आयत जहाँ ख़त्म हो रही है, लफ्ज़ ये कलमा पूरा हो गया, अगले को मिलाने में ये वस्ल, इसको मिला के पढ़ेंगे तो हम वस्ल करेंगे। अगर यहाँ रुक जाएंगे वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ होगा और अगले कलमे को अलग से पढ़ना होगा। वस्ल कहते हैं मिलाने को और वक्फ़ कहते हैं इस आयत को इख्तिताम के वक्फ़ कर रुक जाना, वक्फ़ करना। तो हमज़ा असली वो होगा जो मिलाने या वक्फ़ करने में तब्दील ना हो, उसमें कोई तब्दीली ना आए। जैसे मिसाल के तौर पे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, यानी हमने पहले मिला के पढ़ा सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये जो अनअमता का हमज़ा है ये असली है, मतलब इसमें हमें मिलाने में कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ी और इसमें वक्फ़ करने में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। इसको कहते हैं हमज़ा असली। और बाकी जितने भी होते हैं हमज़ा वसली होते हैं, क्योंकि जिनको वसल करने में यानी मिलाने में गिरा देते हैं और वक्फ़ करने में उसकी अदायगी होती है। तो कुछ हमज़ा की यहाँ अलामात, ये जो पहली देखें हमारी लाइन में है और दूसरी लाइन में इंशाअल्लाह हमारा नून क़ुतनी शुरू हो जाता है। उसका कायदा दूसरी बार पढ़ेंगे। पहले तो क्या पढ़ते हैं हम हमज़ा वसली। ये जो हमज़ा लिखा गया है यहाँ तो अलिफ की शक्ल का आ रहा है नज़र ना, तो इसको हम हमज़ा वसली कहते हैं। मतलब ये कहने का कि अगर हम इसको मिला के पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ा ही नहीं जा रहा, गिर गया। अगर हम वक्फ़ कर रहे हैं तो ये पढ़ा जा रहा है। शुरू करते हैं। और दूसरा तनवीन के बारे में यहाँ जो हिदायत है इसको भी थोड़ा सा ज़हनशीन कर लेते हैं। तनवीन के बाद, तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए तो हमज़ा वसली को गिराने के बाद तनवीन के नून को ज़ेर देकर पढ़ते हैं। ऐसी जगहों पर छोटा सा नून भी लिखा होता है जिसे नून क़ुतनी कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ आसानी के लिए लिखा गया है, कुरान पाक में भी इसी तरह होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, नस्ता आइन या ज़ेर ई, नस्ताई, नून पेश नु, नस्ताईनु, आगे वक्फ़ नस्ताईन, ये है वक्फ़। अगर हम इस यहाँ वक्फ़ करके आगे हम पढ़ेंगे तो अब हम यहाँ हमज़ा के नीचे ज़ेर लाएंगे। हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून अलिफ ज़बर न, इह दी न, आगे वक्फ़ इह दी न,
یہ ہے وقف کا طریقہ۔ اب ہم اس کو ملائیں گے، نستعین اہدنا، یہاں جا کے وقف کریں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی وقف کریں گے تو نون پہ رک جائیں گے، نون کی پیش کو ساکن، نون کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور آگے سے اگلے کلمے کو ہم حمزہ کے نیچے زیر دے کر پڑھیں گے، اہدنا، سین الف زبر سا، ہا واو پیش ہو، سا ہو، نون زبر ن، ساہون، آگے وقف، ساہون، یہ وقف کر رہے ہیں ہم یہاں۔ اب اگلے کلمے کو حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی، نون زبر ن، الذین، آگے وقف، الذین۔ اگر ہم جدا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یوں ہوگا، ساہون پہ وقف ہوگا، الذین۔ اب اس کو وصل کر کے ملا کے پڑھیں گے، یعنی وصل کر کے ملا کے پڑھیں گے تو ساہون الذین، یہ جو حمزہ ہے اسی کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، یعنی یہ وقف میں تو ادا ہو رہا ہے اور وصل میں یہ گر رہا ہے، اسی کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہماری دوسری لائن سے شروع ہو رہا ہے نون قطنی۔ اچھا پہلے تو یہ سمجھیے گا کہ نون قطنی ہے کیا۔ نون قطنی اصل میں یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کے نیچے دو زیر ہیں، یعنی تا کے نیچے دو زیر ہیں۔ حمزہ وصلی دیکھیں یہاں ہے، تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو حمزہ وصلی کو گرانے کے بعد تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ تجوید میں تو اس کو کسرا کہتے ہیں، زیر کو آسانی کے لیے، یہ آسان سمجھ آنے کے لیے یہی ہے کہ نون کے نیچے زیر ہوگی، چھوٹی نون یہ جو لکھی ہوگی، نون قطنی جس کو کہتے ہیں، یہ پیدا ہوتی ہے تنوین کی وجہ سے، یعنی یہاں دو زیر تھیں اور اس کے بعد حمزہ وصلی ہے، تنوین کے بعد حمزہ وصلی کا آ جانا سمجھ لیں وہاں نون قطنی ہوگی یا ادا کی جائے گی وصل کی صورت میں، اور اگر وقف کرتے ہیں تو آپ یہاں اس کو ساکن کریں گے اور اگلے حرف کو حمزہ کے اوپر زبر دے کے یا زیر دے کے یا پیش دے کے، جو بھی کلمہ ہوگا جس حساب سے اس کو زبر زیر پیش دے کے پڑھا جائے گا اگلے کلمے کے ساتھ حمزہ کو۔ تو لام پیش لو، میم زبر ما، لما، زا زبر زا، لما زا۔ اچھا یہاں ہے تا دو زیر تین، اصل میں قرآن پاک میں یہاں دو زیر ہے، ٹھیک ہے، یہاں ایک زبر زیر لکھی گئی ہے، یہ ویسے یہاں دو زیر کی تنوین ہے تو ہم تا دو زیر تین پڑھتے ہیں، لمازا تین، بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ کہ یہاں تنوین ہے، اس لیے یہاں نون قطنی حمزہ وصلی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، یا وصل میں اس کو کیا جائے گا اور نون قطنی کا قاعدہ صادر ہی تب ہوگا تنوین کی وجہ سے۔ تو لمازہ تین، آگے وقف کریں گے تو لمازہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے کلمے کو ہم الذی، حمزہ لام زبر اللام زبر لا، الذی، ٹھیک ہے، ذال یا زیزی، الذی۔ اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو اس طریقے سے، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، ہجو میں تو نہیں پڑھیں گے، ظاہر روانی میں پڑھیں گے، لوما ذاتی نلذی، یعنی ہم نے تنوین کی جگہ یہاں چھوٹی نون لا کے یا پیدا ہو گئی، اس وجہ سے تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا، اس لیے یہاں کیا ہوگا، تنوین کی بجائے یہاں چھوٹی نون جو نون قطنی کے نام سے ہوتی ہے اس کو زیر دے کے ہم اگلے کلمے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اب حمزہ یہاں نہیں پڑھا جا رہا، حمزہ کو گرا دیا گیا، لومازاتی نلذی، یہ ہے وصل یعنی ملا کے پڑھنا۔ اب ہم وقف کر کے کیسے پڑھیں گے، لومازہ الذی، ٹھیک ہے جی، قاف زبر ق، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، اوریجنل میں یہاں کیا تھا، را دو پیش رن، قرآن پاک میں ایسا ہی لکھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو قدیرن، آگے وقف، قدیر، یہاں ہم وقف کر رہے ہیں،
ہجو میں دونوں طریقوں سے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے بات سمجھ آئے. تو یہاں دو پیش کی تنوین ہے اور آگے کیا ہے؟ حمزہ وصلی. اب ہم جب اس پہ وقف کریں گے تو حمزہ یہاں پڑھا جائے گا، حمزہ وصلی، اصلی نہیں، حمزہ وصلی پڑھا جائے گا. اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ وصلی کو گرا دیں گے. تو یہ جو چھوٹی نون لکھی ہے جس کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم لام سے ملا کے پڑھیں گے. قدیر، نون لام سے نل، قدیر نل لام زبر، قدیر نل ذال یا زیر ذی، قدیر الذی، یہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک میں جب ہم روانی سے پڑھ رہے ہوں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قدیر الذی. وقف کی صورت میں قدیر، رک جائیں گے. اگلا کلمہ الذی سے شروع ہوگا. فاتا زیر فت، نون زبر فتن، تا دو پیش تن، فتنتن. اب یہاں ظاہر کلمہ ایک ہی، مطلب یہاں وقف کی کوئی نشانی نہیں ہے. ویسے تو یہاں وقف کی ایک نشانی قرآن پاک میں ہوگی. تو ہم کیا کریں گے؟ اب تا پیش تو، فتنتو یوں پڑھ لیتے ہیں. وقف یعنی وصل کی صورت میں ہم یہ کر رہے ہیں. نون زے نن، فتنتن، اخفا بھی ہوگا غنے کے ساتھ. فتنتن، قاف زبر ق، فتنتن ق، لام زبر قل، فتنتن قل، با زبر با، فتنتن قلب. آگے وقف فتنتن قلب. یہاں قلقلہ بھی ہوگا وقف کی صورت میں. با جب ساکن ہوگی تو یہاں قلقلہ کیا جائے گا تھوڑا سا. فتنتن قلب. اگر ہم یہاں وقف کریں گے، اس کو جدا کرنا بھی چاہتے ہیں یا وقف کی کوئی یہاں گنجائش ہے، قرآن پاک میں کوئی وقف کی یہاں علامت لکھی ہوگی، تو فتنہ یہ ہم رک گئے. گول تا کو وقف میں ہا بن جائے گی. انقلب، فتنتن انقلب کے بجائے حمزہ کو زیر دے کے ہم نون سے ملائیں گے تو انقلب بنے گا. میم قاف زبر مقو، دال واو پیش دو، مقدو، را دو زبرن. جو اصل میں ہے جیسے قرآن پاک میں دو زبر لکھی ہوں گی تو میں اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لکھا ہوا یہاں را زبر را ہے. تو مقدورن، آگے وقف مقدورا. ٹھیک ہے جی. دو زبر کی تنوین میں جب وقف کیا جاتا ہے ایک زبر پڑھی جاتی ہے اور ساتھ میں الف پڑھا جاتا ہے. اور یہاں جیسے میں آپ کو دو زبر پڑھ کے اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں تنوین ہے، دو زبر کی یہاں تنوین ہے، جس کی وجہ سے تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے. تو یہاں نون قطنی بن رہی ہے یا ادا ہو رہی ہے، یعنی اس وجہ سے کہ اگر ہم وصل کریں گے، وقف نہیں کریں گے تو یہاں نون قطنی کی ادائیگی ہوگی، قاعدہ یہاں صادر ہوگا. تو سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہاں دو زبر کی تنوین ہے اور آگے کیا ہے؟ حمزہ وصلی. تو اگر ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو حمزہ پڑھا جائے گا، اگر ہم وصل کریں گے تو حمزہ گر جائے گا. مقدوراً میں نے پڑھا ہے جو اصل میں لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں جیسے ہوتا ہے. حمزہ لام زبر ال، اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں تو وقف کی صورت میں اگر ہم پڑھیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم وصل کی صورت میں پڑھیں گے میم قاف زبر مق، دال واو پیش دو، مقدور زبر مقدور، نون لام زیر نل لام زبر نل، مقدور نل، ذال یا زیر ذی، نلذی، مقدور نلذی، نون زبر مقدور نلذین. آگے وقف مقدور الذین. یہ ہم نے وصل کیا، ملا کے پڑھا. رکیں گے مقدور الذین، حمزہ کے اوپر زبر لگا کے پڑھی جائے گی.
میم زبر ما، تھا زبر تھا، مثا، لام دو زبر لن، مثلاً، اصل میں یہ ہے۔ قرآن پاک میں یہاں بھی کوئی وقف کی نشانی ضرور لکھی ہوگی چھوٹی سی، تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اگر یہاں وقف کریں گے تو مثلا پڑھیں گے اور القوم، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں ملا کے پڑھیں گے، وصل کریں گے تو مثلا، لام زبر لا پڑھیں گے، نون لام زے نیل، یہی ہے حمزہ وصلی، یعنی یہاں تنوین کی وجہ سے، اور تنوین کے بعد آگے حمزہ وصلی آیا ہے تو یہاں نون قطنی کا قاعدہ صادر ہوگا۔ تو مثلا، نون لام زے نیل، مثلا نیل، قاف واو زبر قو، مثلا نیل قو، میم پیش مو، مثلا القوم، آگے وقف، مثلا القوم، ہم نے وصل کر کے ملا کے پڑھا نون قطنی کو ساتھ شامل کر کے۔ خا زبر خو، با یا زیر بی، خبی، راد و زبرن۔ میرا یوں پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہاں سمجھ آئے کہ یہاں تنوین ہے۔ یاد رکھیے کہ میں تیسری چوتھی بار یہ بات دہرا رہا ہوں، خبیراد و زبرن، خبیرن، اصل میں یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ وصلی ہے۔ تو نون قطنی پیدا ہی اسی لیے ہوتی ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو، تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہو تو وہاں نون قطنی کا قاعدہ صادر ہوگا۔ خبیرن، آگے وقف، خبیرا، ہم رک گئے، وقف کیا۔ اب اگلا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، یہ ہے وقف کی صورت، وصل کی صورت۔ خا زبر خو، با یا زیر بی، میں ہجو سے پڑھا رہا ہوں، قرآن پاک میں روانی سے پڑھنا ہے ہمیں۔ خبیر للذی، سمپل یہ، خبیر للذی، روانی سے۔ ہجو سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہجو سے پڑھنے کا بھی طریقہ ہمیں آنا چاہیے، روانی سے بھی پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، کہیں کنفیوژن ہو تو ہم اس کو دور کرنے کے لیے ہجے کر لیتے ہیں، اس کا جوڑ کر لیتے ہیں تاکہ لفظ کلمہ آسانی سے اور اچھے طریقے سے خوبصورت کر کے پڑھا جائے۔ مبین نقتلو، مبین نقتلو، یہاں بھی دو زیر کی تنوین ہے اور آگے حمزہ وصلی، اسی لیے یہاں نون قطنی پیدا ہوا یا ادا کیا جائے گا وصل کی صورت میں۔ فخورن الذین، یہاں بھی دو زبر کی تنوین ہے اور آگے حمزہ وصلی ہے، اس لیے یہاں نون قطنی کا قاعدہ صادر ہوگا، وصل کی صورت میں نون قطنی پڑھا جائے گا۔ وقف کریں گے تو فخور الذین، منیب ندخلوہا، یہاں بھی با کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کی تنوین ہے، اس لیے اگلے حرف میں کیا، اگلے کلمے میں کیا ہے؟ حمزہ وصلی، تو یہاں بھی نون قطنی وصل کی حالت میں پڑھا جائے گا اور حمزہ گر جائے گا۔ مبینی منیبی ندخلوہا، آخری ہمارا کلمہ کیا ہے؟ منیبی ندخلوہا، یعنی وصل کی صورت میں رکیں گے، منیب ادخلوہا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا سبق آپ سب کو پسند آئے گا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو تفصیلات، جو تعریف میں نے بتائی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ سمجھ میں آنے کی صورت میں دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔